बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप सबको यौम आज़ादी की एडवांस मुबारक हो। और आज यौम आज़ादी से सिर्फ़ एक दिन पहले कुछ अहम वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए हैं, और जो सबसे अहम वाक़या है जो कि खुशखबरी है वो ये है कि यौम आज़ादी से एक दिन पहले पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें, इनमें हम इख्तलाफात की ख़बरें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर ये है कि वफाक और सूबों ने एक मुतफ़िका कौमी निसाब पर इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। और इस सिलसिले में आज जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने कुछ पार्लियामेंटेरियंस को और सहाफ़ियों को इस सिलसिले में ब्रीफिंग भी दी है। और यौम आज़ादी से एक दिन पहले पाकिस्तान के जो लाखों तलबा हैं वो एक शशोपंज का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं। कुछ तलबा और तालबात को ये पता नहीं कि 15 अगस्त को स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। उनको हम आज बताएंगे कि स्कूल खुलने या नहीं खुलने। और ए लेवल और ओ लेवल के जो लाखों तलबा हैं, उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं उस पर वो परेशान है। उस पर भी हम आज वफाकी वज़ीर तालीम से बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अहम वाक़यात हुए हैं। आज पेशावर में BRT मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है, और ये इमरान खान साहब ने इसका ऐलान तो 2014 में किया था, लेकिन 2020 में इसका इफ्तिताह हुआ। और आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस पर परवेज़ खटक जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनके और इमरान खान साहब के कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि खटक साहब सही साबित हुए, मैं गलत साबित हुआ। तो हम आपको बताएंगे कि इन दोनों के एक्चुअली इख्तलाफात है क्या थे। और इसके अलावा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेस जो है उसके हवाले से कंपनियों को हुक्म दिया है कि 400 अरब रुपए से जो ज़्यादा रकम है वो वफाकी हुकूमत को वापस की जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज वार्निंग दी है कि आइंदा से वफाकी दारुल हुकूमत में किसी ने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक अहम तरीन वाक़या यह है कि आज DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने यौम आज़ादी से एक दिन पहले हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया। क्या पैगाम है, ज़रा सुने। 5 राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बट बहरहाल 5 आ जाएँ, 500 आ जाएँ, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, ले आएँ। वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स। तो ये एक सोल्जर का मैसेज है हिंदुस्तान के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी नेशन। और अब हम बात करते हैं BRT पेशावर मंसूबे के बारे में। और इस पे बात करने से पहले मैं आपको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ एक पुराना इंटरव्यू है उसका एक क्लिप जरूर सुनाना चाहता हूँ। आप जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मेट्रो बस का मंसूबा शुरू हुआ है। कोई आपको ख्याल आया कि यार कोई पेशावर में भी कोई ऐसा मंसूबा शुरू हो जाए, कोई वज़ीर आज़म साहब वहाँ भी कुछ काम शुरू कर दें? अगर पेशावर में ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसकी खिलाफ खड़े होंगे। इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? ये इतना शॉर्ट टर्म मंसूबा है। देखें, गिमिक्स हैं ये। अब मैं सिर्फ अब लाहौर मेट्रो बस का जरा आपको बता दूं, वो जो ट्रैफिक जो रूट है उसके ऊपर 60,000 पर 1 घंटे के अंदर 60,000 मुसाफिर ट्रैवल करते हैं। मेट्रो बस कितने को कर देती है? 10 से 12,000। अब यानी वहां आबादी बढ़ेगी। अगर मैं आगे का सोचूं तो क्या मैं ये ना सोचता कि 60,000 लोगों ने करना है तो मैं उसके मुताबिक एक बनाता। और वो क्या थी? वो ट्रेन ऊपर। आप ऊपर जो करते हैं वो ट्रेन बनाते हैं, बस जमीन पे चलती है। इन्होंने बस ऊपर चला दी है। अगर तो इससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च कर देते वहां ट्रेन बना देते। वो ट्रेन का ये है कि वो 1.5-2 मिनट के बाद ट्रेन आ सकती है, इसमें 15 मिनट लगते हैं। वो ट्रेन जो है वो ये 60,000 जो पैसेंजर है इनको केटर कर सकती थी। ये जो आप इस्लामाबाद रावलपिंडी का है, ये भी बहुत बड़ा डिजास्टर है। देखें, ये तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। ये गिमिक्स हैं। अच्छा। ये जल्दी में बस, आप मुझे दुनिया में बताएं कहां बस ऊपर चढ़ती है? ये जो ऊपर ट्रेनें ऊपर चलती हैं, बस जमीन पर चलती है। अच्छा। अब पेशावर के अंदर हम क्या करने लगे हैं? हम भी ये गिमिक्स कर सकते हैं। हम भी 1.5 साल में खड़ा कर सकते हैं, ऊपर से जा रही है बस सर्विस जमीन पे चलाएंगे, हम ओवरहेड नहीं चलाएंगे। लेकिन जो ओवरहेड ट्रेन लेके आएंगे, आप देखना कि पेशावर हमेशा के लिए बदल जाएगा, ट्रैफिक का सारा मसला हल हो। तो ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे 2014 में। अल्लाह करे पेशावर बदल जाए। लेकिन आज जिस मनसूबे का इफ्तिताह किया इमरान खान साहब ने, उसमें बस जो है वो
اوپر چل رہی ہے، شہر کے اوپر ہی چل رہی ہے، زمین پہ بھی چل رہی ہے لیکن شہر کے اوپر بھی چل رہی ہے. اس پر ہم نے بات کرنی ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان کامران خان بنگش صاحب کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے جو لاکھوں طلبہ و طالبات انتظار کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ کیسا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پہلے ہم ان سے بات کریں گے. آج جب کہ ہم یوم آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک قوم ایک نصاب اور چاروں صوبے اور وفاقی حکومت ایک ہی نصاب پر ان کا اتفاق رائے ہو گیا. اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا اور کچھ اور بھی اہم معاملات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. بہت شفقت محمود صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت صاحب، ہم نے آج آپ کی جو بریفنگ تھی وہ سنی، اس میں آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے ممبران بھی موجود تھے. تو ایک بات جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہونا چاہیے، وہ ختم تو ہو جائے گا. یعنی کہ پاکستان میں ایک انگلش میڈیم اسکول سسٹم ہے، ایک اردو میڈیم اسکول سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ایک مدارس کا نظام بھی ہے. کیا آپ نے اس کو ختم کر دیا؟ حامد، شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. بڑا اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنے کا. جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس کو تو تبدیل کرنے کے لیے ایک جنریشن کی ضرورت ہے، 30-40 سال لگیں گے، اس لیے کہ اسکولوں کی فیسلٹیز میں، اساتذہ میں، باقی چیزوں میں بے شمار فرق ہے. لیکن ہم ابتدا کر سکتے ہیں، اور ابتدا جو ہم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے کم از کم ایک ناانصافی جو تھی وہ ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے اپریل سے انشاءاللہ پاکستان میں پہلی سے لے کے 5ویں تک ایک یکساں تعلیمی نصاب ہوگا. اس سے دو چیزیں ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ایک یہ کہ ہم نے یہ جو ناانصافی ہے، ناانصافی کیوں ہے؟ ناانصافی اس لیے کہ ہمارا جو سارا نظام ہے عدالتوں کا، گورنمنٹ کا، کارپوریشن کا، ہائر ایجوکیشن کا، وہ صرف انگریزی کی تعلیم کو فوقیت دیتا ہے، اور باقی 90% بچے جو ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے. ہمارے مختلف سوچیں ہیں. تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے، اور اگر دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو تو اس سے معاشرے کے اندر فساد کی جڑ پڑتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم ایک فساد سے گزرے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک نصاب سے ہم ایک یکساں اس پر صوبے راضی ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل. جو ہم نے ایکسرسائز کی ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ایکسرسائز ہم نے کوئی تنہائی میں نہیں کی. ہم نے سارے صوبوں کو اپنے ساتھ ملا کے، انفیکٹ ہم نے تو سارے مکاتب فکر کو بھی ساتھ ملایا ہے، صوبوں کو ملایا ہے. اتحاد التنظیم المدارس بھی ہماری نیشنل کریکولم کونسل کی ممبر ہے. اس کے بعد انگریزی اسکول جو ہے، جنہیں آپ ایلیٹ اسکول کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے ممبر ہیں نیشنل کریکولم کونسل کے. سو ہم نے ایک بہت ہی وسیع مشاورت کے بعد، تو یہ جو آپ نے ایک پرائمری سطح پہ یکساں نظام تعلیم پر اتفاق رائے کیا ہے، تو انگریزی اسکول بھی اس کو رائج کریں گے؟ سارے پاکستان کے اسکول رائج کریں گے. اگر کسی کو مطلب ہے کہ لوگوں کی آراء کچھ چیزوں کے بارے میں مختلف تھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری آراء جو ہے ان کو ہم جگہ دیں. لیکن ہم نے جو نصاب بنایا ہے وہ فارورڈ لکنگ ہے، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق، قرآن سنہ کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ہے. ایک رواداری جو ہے اس کے لیے اس کے مطابق ہے. ایک اپنے انسانوں کی قدر کرنا، خواتین کی عزت کرنا، دوسرے مذاہب کی کو ٹالریٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس نصاب میں موجود ہیں. اچھا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رواداری ہے اس میں، تو اس میں جو اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے تو اس میں ظاہری بات ہے جو مسلمان طلبہ و طالبات ہیں وہ تو اسلامیات پڑھیں گے، تو جو غیر مسلم ہیں وہ کیا پڑھیں گے؟ وہ اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے. اچھا. اور ہم نے جو اسلامیات کا جو سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ قانون کے مطابق ہیں. جو 2017 میں نیشنل اسمبلی نے ایک لاء پاس کیا تھا قرآن اور ناظرہ کے اوپر، اس کے مطابق ہیں. بچہ جو ہے پہلے 5 سالوں میں قرآن کی تلاوت کر لے گا. اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں، کچھ کلمات ہیں، ان کو یاد کرنا ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں پہ ممکن ہو سکے وہاں ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی آ جائے تاکہ بچہ سمجھے بھی. اور پھر اس کا ایک بہت سارا حصہ جو ہے وہ اپنی ذاتی صفائی، دوسروں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا، وہ ساری چیزیں، یعنی کہ ایک اقدار کا بھی ایک پورا
اچھا ایک اس میں کچھ لوگوں کا کنسرن ہوگا, میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے آپ کی باتیں سن کر. مثلا جب آپ اسلامیات سکھائیں گے تو اس میں بچوں کو نماز کا طریقہ بھی آپ سکھائیں گے؟ نماز کا طریقہ بچے گھر میں سیکھیں گے. اچھا. اور اس میں جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم نے وہاں پہ لکھ دی ہیں. یہ بڑی اہم بات تھی. اہم بات ہے اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ, اور کیونکہ ہمارے جو نصاب ہے اس پہ اتحاد التنظیم المدارس جس میں سارے مکاتب فکر ہیں سب نے اس پہ متفقہ دستخط کیا ہے, تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ گھر میں ہوگا. اب ایک اہم بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاکستان کے علاقے ایسے ہیں, مثلا سندھ کے بہت سے علاقے, وہاں پہ جو اسکول ہے وہاں پہ سندھی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اگر آپ جو ہیں وہ پرائمری سطح پر ایک نصاب تعلیم رکھ رہے ہیں, تو جہاں پر کوئی بچہ جو ہے وہ سندھی میں پڑھنا چاہتا ہے یا پشتو میں پڑھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ بالکل پڑھے. ہم نے تو بلکہ یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. ہم نے ایک قومی مشاورتی کانفرنس کی, اور اس میں ہمیں سارے ماہرین تعلیم نے یہ کہا کہ پہلے 5 سال میں بچہ جو ہے اس کو اس زبان میں پڑھانا چاہیے جس کی اس کو سمجھ آتی ہے. اس لیے کہیں وہ اردو ہوگی, باقی صوبوں کو ہم نے کہا کہ آپ جو زبان رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے لرننگ سٹینڈرڈ ایک ہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ کو کلاس 3 تک فریکشن آنے چاہیے. وہ فریکشن حساب کی بات کر رہا ہوں, وہ فریکشن جو ہے کس زبان میں پڑھاتے ہیں اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے. وہ صوبے جو ہے وہ زبان صرف وہ ہونی چاہیے کہ جو بچے کو سمجھ آئے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اردو ہو جائے, سندھی ہو جائے, بلوچی, پشتو, بہار, جو بھی زبان ہو, یہ صوبوں کی اختیار ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے لرننگ آؤٹ کمز جو ہم نے ڈیفائن کیے ہیں کریکولم کے اندر, اس میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب ایک آپ کی ٹویٹ ہے, اس ٹویٹ میں آپ نے یہ کہا کہ آئی ہیو ریسیوڈ مینی کمپلینٹس اباؤٹ انفیئر گریڈنگ اینڈ ہیو کنویڈ ٹو کیمبرج دی کنسرنز آف اسٹوڈنٹس. تو اے لیول اور او لیول کے پاکستان میں جو لاکھوں طلبہ ہیں ان کو شکایت ہے کہ ان کی گریڈنگ میں ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے. یہ اب بظاہر بالکل لگتا ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ بچوں کے جو ڈاؤن گریڈ کر دیے گئے ہیں. میں نے کل کیمبرج کے ساتھ کو کنوے کیا, اور میں نے کیمبرج کو کہا کہ یہ بہت سارا تشویش پائی جا رہی ہے پاکستان کے بچوں میں, اور آپ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتا دوں کہ ناز شاہ برٹش پارلیمنٹ کی ایم پی ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, دا گورنمنٹس لاسٹ منٹ ٹیبلنگ آف دا ریزلٹس ہیز کریٹڈ کیوس فار سو مینی ینگ پیپل ریسیونگ دیئر ریزلٹس ٹوڈے. یعنی کہ وہاں پر بھی یہ شکایت ہے. نہیں بالکل ہے, اور میں ابھی اس کو مزید پرسو کر رہا ہوں. میں برٹش کاؤنسل سے اور برٹش ہائی کمیشن سے بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ نہ ہو. لیکن ابھی کچھ دنوں کے بعد یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں داخلے شروع ہو جائیں گے, تو وہ بچے جن کے گریڈ خراب ہو گئے ہیں وہ داخلہ کس طرح لیں گے؟ پہلی تو بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو کیمبرج ہے وہ اپنے کو فارمولا ایسا نکالے گا کہ جس سے بچے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. اور پھر ہم اپنے بھی آئی بی سی سی میں اور باقی جگہ پہ ہم دیکھیں گے کس طرح ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب کو برابر تو نہیں کیا جا سکتا. اس میں کچھ بچے ہیں جنہوں نے زیادہ محنت کی ہے, زیادہ پڑھائی کی ہے, کچھ نے کم کی ہے. یہ فارمولہ ایک ایسا تھا کہ اسکولوں نے اپنے ایگزام کے رزلٹس بھیجے, اور اس میں پریڈکٹیو گریڈ اسکولوں نے اپنے بھیجے. اس میں کئی جگہ یہ بھی ہوا کہ جہاں اسکولوں کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں تھی وہاں پہ شاید بچوں کو نقصان ہوا, جہاں پہ کریڈیبلٹی تھی وہاں نقصان نہیں ہوا. کئی چیزیں ہوئیں, کئی غلطیاں اسکولوں کے والوں کی طرف سے ہوئیں, گریڈنگ میں غلطیاں ہوئیں, کہیں کیمبرج کا جو فارمولہ ہے اس کی طرف سے ہوئیں. لیکن جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں اور غمزدہ ہیں. اور اس لیے آلدو یہ ایک بیرونی بورڈ ہے, اور ہم تو بلکہ یہ بھی سوال اٹھتا رہا کہ آپ او لیول اے لیول کو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. ہم بالکل رکھیں گے, لیکن یہ سوال بڑا اہم ہو گیا ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو او لیول اور اے لیول میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں رکھنے میں, یا پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں رکھیں. میرا خیال ہے کل تک تو اے لیول میں زیادہ کمفرٹیبل تھے. ایک خاص قسم کی انکم لیول یا ایک خاص قسم کی جو سوسائٹی کے ایک کلاس تھی ان کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں ایک پریڈکشن کرتا ہوں آپ کو کہ ابھی تو ہم نے پہلی 5 کلاسز کا کریکولم بنایا ہے. انشاءاللہ 2023 تک جب ہم 12 کلاسز تک پہنچ جائیں گے تو پاکستان کے زیادہ بچے پریفر کریں گے کہ وہ جو پاکستان کا نصاب ہے اور پاکستان کا تعلیم جو ہے میٹرک اور انٹر کا جو نظام ہے اس کو زیادہ پریفر کریں گے او این اے لیول سے, کیونکہ او این اے لیول صرف جو بچے باہر جائیں گے وہ پڑھیں گے. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ کچھ پرائیویٹ اسکولوں نے اعلان کر دیا جی کہ 15 اگست سے اسکول کھول رہے ہیں, وہ آپ ان کو کھولنے کی اجازت دیں گے؟
مجھے حامد ملنے آئے تھے مختلف ڈیلیگیشنز پرائیویٹ اسکولوں کے، ان کو میں نے یہی گزارش کی اور میں ابھی آپ کے توسط سے بھی ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ 15 سپٹمبر تک اسکول نہیں کھلیں گے. اس لیے میں ان سب تعلیمی اداروں سے، چاہے وہ مدارس ہوں چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہوں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ہم نے بچوں کی صحت کے مد نظر کیا ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو اور ہمیں کوئی ایسا ایکشن لینا پڑے جو ہم نہیں لے. تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. مثلاً کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ اگر کوئی اسکول ہماری اجازت کے بغیر کھلے گا تو ہم بند کر دیں گے اس کو. چلیں میں اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں کرتا آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے 15 اگست کو اسکول نہیں کھل سکتے اور اسکول کھلیں گے تو 15 ستمبر کو کھلیں گے، اور اگر کسی پرائیویٹ اسکول نے حکومت کا جو ایک اتفاق رائے ہے صوبوں کا اور وفاق کا اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، وہ اسکول بند ہو جائے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملیں. وزیراعظم عمران خان نے آج پشاور میں BRT بس سروس کا افتتاح کیا ہے اور اس منصوبے کے بارے میں بہت تعریف بھی کی جا رہی ہے لیکن کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے کامران خان بنگی صاحب کے ساتھ، معاون خصوصی برائے اطلاعات و بلدیات صوبہ خیبر پختونخوا. بہت بہت شکریہ کامران خان بنگی صاحب. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ درست ہے کہ BRT منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن آج وزیراعظم عمران خان صاحب سے اس کا افتتاح کروا دیا گیا ہے؟ حامد صاحب، جو 27 کلومیٹر کا کوریڈور ہے جس کے اوپر بسیں چلیں گی وہ 100% فنکشنل ہے. میں کل پورا دن اور آج بھی آپ کا پورا میڈیا جو ہے وہ ٹریول کر چکا ہے چمکنی سے لے کر کارخانوں تک. جو بیسک سروس ہے اس کی BRT سروس جو چلے گی جس کے اوپر پیسنجرز جائیں گے چمکنی سے لے کر کارخانوں تک، وہ 100% فنکشنل ہے اور آج وہ جو کوریڈور ہے وہ اس کا افتتاح خان صاحب نے کر لیا. اچھا، اب اس میں یہ بتائیے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ لاہور کا جو میٹرو بس پروجیکٹ تھا جس کو عمران خان صاحب جنگلہ بس سروس کہا کرتے تھے، یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ ہاں جی، ایک تو حامد صاحب اس کی تھوڑے سے میں آپ کو کوئکلی فیچرز بتا دیتا ہوں کیونکہ ابہام ہے لوگوں میں. ایک تو اس BRT کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہے، یعنی ہر قسم کے جو اسپیشل پیپل ہیں ان کے لیے یہ ایکسیسیبل ہے 100%. وہ ٹریول کرنے سے لے کر اسٹیشنز تک ہمارے وہ اسپیشل ہر قسم کے جو اگر بلائنڈ ہے یا فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں کسی بھی قسم کی تو ان کے لیے ایکسیسیبل ہے. سیکنڈ جو ہے اس کے جو ہمارے بسز ہیں وہ ڈیزل ہائبرڈ ہیں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اس کے اوپر الیکٹرک جو بجلی سے ہے اس سے بھی چارج ہو سکتے ہیں اور آفٹر اے سرٹن اسپیڈ جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اس کے علاوہ اس کے جو ایڈ آن فیسلٹیز ہیں وہ کسی اور میٹرو میں نہیں ہیں. آپ ہمارے اسٹیشنز دیکھ لیں، ITS سسٹم، ہمارے ٹکٹنگ کا جو پورا نظام ہے وہ فلی آٹومیٹڈ ہے. جو بسز ہیں وہ ہم خود اون کر رہے ہیں، ہماری اپنی اونرشپ ہے، جو ٹرانس پشاور کمپنی ہے اس میں ہم کر رہے ہیں، باقی جگہوں پہ آؤٹ سورس ہوئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ایڈ آن فیچرز ہیں اس کے، جس میں 7 فیڈر روٹس ہیں، تقریباً 60 کلومیٹر کا پورا پشاور آپ کا اس سے کور ہوتا ہے. جو مین آپ کے پشاور کے بڑے ایریاز ہیں جو GT روڈ اور خیبر روڈ کے اوپر نہیں ہیں. تو یہ 3rd جنریشن کا ہمارا ہے جو آپ کے فیڈر روٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک کریں گے کوریڈور کو. یہ اس کے فیچرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے سیکنڈ فیز میں فیڈر روٹس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پارکنگ پلازاز اور کمرشل پلازاز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے، یہ کسی اور میٹرو میں نہیں ہے. تو یہ ہماری اس کے فیچرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمارے جو ITS کا سسٹم ہے، پھر آپ اس کی رائڈرشپ کیپیسٹی دیکھ لیں. لاہور کی 1.5 لاکھ کیپیسٹی ہے، ہماری 3,40,000 سے ابو ہے، 3,60,000 تک ہم ڈیلی رائڈرشپ کیپیسٹی ہے اس کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پوری جو ان کی فیسلٹیز ہیں ہم نے پورے پشاور کو پورا ایک ایکو سسٹم دے دیا ہے ود دا BRT. جو باقی ہیں وہ صرف ایک کوریڈور ہوتا ہے، ہم پورا ایک ایکو سسٹم دے رہے ہیں. اچھا، جو مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب، انہوں نے کل پشاور میں کچھ کہا ہے آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے 11 مہینوں میں کھڑا کر دیا، ان سے 6 سالوں میں جا کے مکمل ہوا. اور جتنی قیمت میں ایک پشاور کی میٹرو بن رہی ہے، اگر آپ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد تینوں شہروں کی میٹرو ایک پلڑے میں رکھیں
تو پشاور کی میٹرو اس سے مہنگی ہے اور اس سے بھاری ہے۔ جی کامران خان مگی صاحب، کیا جو احسن اقبال صاحب کے اعتراض کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو احسن اقبال صاحب چونکہ بڑا اہم پورٹ فولیو رکھتے تھے لاسٹ گورنمنٹ میں، تو پشاور کے ساتھ جو انہوں نے جو ستیلی ماں کا سلوک کیا ہے، ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی جو کوریڈور 1 تھا ہمارا، ہم نے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ تھا۔ انہوں نے 3 سال ہمیں جو ہے وہ ایک مخمسے میں رکھا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، ابھی مذاکرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم الٹیمیٹلی جو ابھی کا جو کوریڈور ہے اس کی طرف آ گئے۔ تو پہلا تو انہوں نے یہ بددیانتی کی۔ دوسرا، جو ابھی ہمارے اوپر کاسٹ کی جو بات آ رہی ہے، ہم نے انیشیلی جو پلان کیا تھا وہ 57 بلین تھا۔ ایکنک میں انہی صاحب نے، جو احسن اقبال صاحب ہیں، ایکنک میں انہوں نے بددیانتی سے 57 کی جگہ 49 بلین اپروو کرائے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ بہت ایسکیلیٹ کر گئی ہے۔ اب وہ جو کاسٹ کی بات کر رہے ہیں لاہور اور پشاور کی، تو آپ لاہور میں ایلیویٹڈ دیکھ لیں، پشاور میں ہم 13 کلومیٹر ایلیویٹڈ دے رہے ہیں، انڈر پاسز 3 کلومیٹر ہیں ہمارے۔ ہماری جو ایڈ آن فیسیلیٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ 30 بلین پہ، ہمارا 31 بلین پہ، لیکن ہمارا 31 بلین میں جو 13 کلومیٹر ہے وہ ایلیویٹڈ ہے، ان کا اتنا ایلیویٹڈ نہیں، ان کا 9 کلومیٹر ہے، ہمارا 3 کلومیٹر انڈر پاسز ہے۔ ایٹ گراؤنڈ جو ہے گریڈڈ ہمارا ان سے تقریباً زیادہ ہے، 10 کلومیٹر ہے ہمارا۔ تو یہ ساری فیسیلیٹیز ہماری جو سول ورکس ہے کامران صاحب یہ بتائیے، زیادہ ہوا ہے۔ کامران صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے سال 2019 میں پشاور ہائی کورٹ نے BRT منصوبے کے متعلق اپنے ایک تفصیلی فیصلے میں جن تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کیا آپ نے ان کو ایڈریس کیا ہے؟ حامد صاحب دیکھیں، ہماری ایک کنسرن ہے اور تھی کہ ایک دفعہ پروجیکٹ کو اوپن ہونے دیں۔ آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارا تو منشور ہی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ ایک پروجیکٹ آن گوئنگ ہے، آپ اس کو کمپلیٹ ہونے دیں، پھر ہم پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اداروں کے سامنے ہم جواب دیں۔ نہ عمران خان کہیں گیا ہے، نہ ہماری حکومت کہیں گئی ہے، ہم ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں، لیکن جب پروجیکٹ آن گوئنگ ہو اور اس میں آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں تو وہ فردر ڈیلے ہو جاتا ہے۔ آلریڈی یہ جو کرٹیسزم، جو بیجا کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ یہ اتنا ڈیلے ہوا، احسن اقبال صاحب نے تو 6 سال کہہ دیا، 6 سال کہاں پہ لگے؟ یہ تو اکتوبر 2017 میں شروع ہوا اور ابھی 2020 ہے، یہ تو تقریباً 2.5 سال ہوئے ہیں۔ اس کا اعلان عمران خان صاحب نے 2014 میں اس کا اعلان کیا تھا۔ سر وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہم جو کوریڈور 1 کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ریلوے ٹریک سے زمین مانگی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں یا جو نون لیگ کی ہماری اس وقت کی حکومت تھی، وہ پشاور کو شاید پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ہمیں لٹکائے رکھا، ہمارے ساتھ وہ مذاکرات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو دیتے نہیں دیتے، اس کی وجہ سے یہ کافی ڈیلے ہوا ہے۔ ہمارا یہ والا پروجیکٹ جو ہے اکتوبر 2017 میں شروع ہوا اور ابھی آج آپ نے دیکھ لیا کہ بسز ان کے اوپر چل پڑی۔ اب یہ آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو افتتاح کے موقع پہ جو گفتگو کی، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو موقف تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا اور جو ان کے اپنے کچھ تحفظات تھے وہ غلط ثابت ہوئے۔ کو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ پرویز خٹک صاحب کا کیا موقف تھا اور عمران خان صاحب کا کیا موقف تھا؟ کیونکہ آج وزیر اعظم پاکستان نے کھلے عام ساری قوم کے سامنے کہا کہ پرویز خٹک صحیح ثابت ہو گئے اور میں غلط ثابت ہو گیا، تو وہ کیا چیز تھی جو عمران خان صاحب غلط ثابت ہوئے؟ سر یہ حامد صاحب اتنی گریٹنس کس میں ہے آج کل کہ وہ ایڈمٹ کر لے اس بات کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب سے جو خٹک صاحب نے بات کی تھی وہ کیا ہے بیسیکلی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس یہ لون تھا جو اسپیسیفکلی اس طرح کی سروسز، موبلٹی اور کمیوٹ کے حوالے سے یہ فنڈ تھا۔ اس پہ خٹک صاحب کا یہ موقف تھا کہ جب باقی شہروں میں جو بن رہے ہیں اس سے ہم ڈیفرنٹ کرتے ہیں، ہم اور زیادہ فیسلٹی دیتے ہیں اور زیادہ رائڈرشپ کی کیپیسٹی دیتے ہیں۔ خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ خٹک صاحب کے ان کے اوپر یہ انسسٹ تھا خان صاحب کا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے۔ وہ آلریڈی خٹک صاحب اور ہماری جو اس وقت کی صوبائی حکومت تھی، ہم نے پولیس میں ہم ریفارمز لے کر آئے، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ریفارمز لے کر آئے، ہم مثالی لیجسلیشنز لے کر آئے جس کی وجہ سے اور زیادہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی آئی۔ تو خٹک صاحب کا یہ موقف تھا کہ اب چونکہ ہم نے کافی لیجسلیٹو پروسیس بھی کر لیا، انسٹیٹیوشنلائزیشن میں بھی ہم کافی
آگے جا چکے ہیں. تو اب ویژولی جو چیزیں ویزیبل ہے، جس طرح کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جس میں BRT بھی تھا، ایک سوات ایکسپریس وے، ابھی جو ہے وہ سوات ایکسپریس وے فیز 2 بھی آ گیا، چکدرہ دیر موٹر وے بھی آ گیا، ہمارا پشاور DI خان بھی آ گیا، خیبر پاس اکنامک کوریڈور بھی آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ، ہمارا جو بنیادی ایجنڈا تھا انسٹیٹیوشنلائزیشن کا، اس کے اوپر کافی کام ہو چکا تھا اس وقت. تو خٹک صاحب کا یہ موقف تھا جو کہ آج خان صاحب نے بھی ایڈمٹ کر دیا کہ اس کے ثمرات انشاءاللہ جو ہمارے مزدور جو محنت کش لوگ ہیں ان تک اس کے ثمرات پہنچیں گے. عمران خان صاحب کے تحفظات کیا تھے؟ عمران خان صاحب کے تحفظات کیا تھے؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو ہمارے منشور کا بنیادی ایجنڈا تھا اور ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے. خٹک صاحب کا یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کا کام بھی ضروری ہے، جو کہ ابھی وہ خان صاحب نے آج ایڈمٹ کیا کہ خٹک صاحب کا موقف بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. کامران خان بنگی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور وقفے کے بعد اسی منصوبے پہ BRT پشاور کے منصوبے پہ ہم جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف شکیل فرمان علی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران خان بنگی صاحب سے بات کر رہے تھے BRT منصوبے کے بارے میں. اب ہم بات کریں گے شکیل فرمان علی، بیورو چیف جیو نیوز پشاور. شکیل فرمان علی صاحب، ہم نے وقفے سے پہلے بات کی کامران خان بنگی صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھا کہ کیا BRT منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی مکمل ہوا ہے، اور اسی لیے آج عمران خان صاحب نے افتتاح کر دیا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی منصوبہ مکمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، منصوبہ مکمل نہیں ہوا ہے. آپریشنز جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. BRT کے جو ہے 3 ڈیپوز بننے تھے، ایک چمکنی میں، ایک جو ہے ڈبگری میں، اور ایک حیات آباد میں. تینوں جو ڈیپوز ہیں ان میں کمرشل پلازا اور پارک اینڈ رائڈ کی سہولت فراہم کی جانی تھی. تاہم یہ تینوں ڈیپوز جو ہیں مکمل طور پہ نہیں بنے، نہ ہی کمرشل پلازا بنے اور نہ ہی پارک اینڈ رائڈ کی سہولت جو ہے میسر کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے سہانے خواب لوگوں کو بتائے تھے اور دعوے کیے تھے کہ یہ منصوبہ جو ہے جلد مکمل کر لیا جائے گا. پہلا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ میگا پروجیکٹ ہے، اس کو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. یہ دعویٰ اس لیے کیا گیا تھا کہ پرویز خٹک جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ چاہتے تھے کہ الیکشن سے قبل جو گزشتہ الیکشن ہے یہ منصوبہ مکمل کیا جائے اور عوام کے پاس وہ ایک نعرے کے ساتھ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے BRT کا میگا پروجیکٹ جو ہے اس پشاور میں مکمل کیا ہے. اور ان کا دوسرا دعویٰ جو ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 6 ماہ میں مکمل نہیں ہو بلکہ 34 ماہ سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا. دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ پنجاب میں جو میٹرو بنی ہیں، بالخصوص ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں جو میٹرو بنی ہے، اس کی کاسٹ جو ہے، اس پشاور کی BRT کی کاسٹ جو ہے ان سے بہت کم ہوگی. یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا ہے. اگر آپ ان تینوں میٹروز کی قیمت کو ملا لیں تو اس سے بھی زیادہ جو ہے اس وقت اس کے اوپر لاگت آئی ہے. 71 ارب روپے سے زیادہ لاگت جو ہے اس کے اوپر آ چکی ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو قیمت گیری ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوئے، تو اگر اس کو ساتھ جو ہے اس کو کمپیئر کیا جائے تو 94 ارب روپے سے زیادہ جو ہے اس منصوبے کی لاگت ہے. تیسرا جو ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے، چونکہ یہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں سبسڈی دی جا رہی ہے، حکومت کو نقصان ہو رہا ہے، قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے. جو رواں مالی سال کا بجٹ ہے اس میں بھی جو ہے 2 ارب روپے جو ہے رکھے گئے ہیں سبسڈی کے لیے تاکہ آپریشنز جو ہیں جاری رکھے جائیں BRT کے. اوورآل اگر منصوبے کو آپ دیکھیں تو پروونشل انسپیکشن ٹیم کی اپنی جو ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ صوبائی ادارہ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیسے کا ضیاع کیا گیا ہے، ناقص پلاننگ کی گئی ہے. جو روڈز ہیں وہ تنگ تھے، وہاں پہ جو ہے BRT کا جو ہے کوریڈور گزارا گیا جس سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ایشیائی ترقیاتی بینک جس نے کہ لون دیا ہے اس نے بھی جو ہے منصوبے متعدد اپنی رپورٹ پیش کی اور منصوبے متعدد نقائص کی نشاندہی کی ہے اور 4-5 جو اسٹیشنز ایسی جگہ بتائے ہیں کہ جہاں پہ بس جو ہے مخالف سے آنے والی بس سے ٹکرا سکتی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے دوبارہ جو ہے جو کنسٹرکشن کے دوران ہی ایک مرتبہ کوریڈور بن گیا، اس کو توڑا اور پھر دوبارہ جو ہے اس کو کوریڈور کو بنایا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ دیکھیں، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ منصوبے میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور بسیں جو کہ منصوبہ مکمل ہو جانا تھا اس وقت منگوائی جانی تھی اس سے پہلے ہی جو ہے بسیں منگوا لی گئی ہیں. اور شکیل صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ کامران خان بنگی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ منصوبہ اب شروع ہو گیا ہے تو پھر اس سے پشاور کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یہ لاہور اور ملتان اور اسلام آباد کے منصوبے سے زیادہ بہتر ہے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟
میر صاحب اس سے میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ میں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی مثال دیتا ہوں. اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کی رائڈرشپ جو ہے وہ 3.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے بتائی گئی ہے, اور اس کا اندازہ لگایا گیا کہ روزانہ یہاں پہ 3.5 لاکھ سے زیادہ مسافر جو ہے اس سروس کو اویل کریں گے. حالانکہ لاہور اس سے بڑا شہر ہے اور وہاں پہ جو ہے رائڈرشپ جو ہے کم رکھی گئی ہے. ایک تو یہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اس اعتبار سے میں اتفاق نہیں کرتا. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا منصوبہ لاہور سے مختلف ہے, چونکہ عمران خان صاحب نے جس وقت BRT جو میٹرو جو بنی ہے لاہور میں اس پہ تحقیقی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ ایلیویٹڈ بنا دی گئی ہے. اب دیکھیں منصوبے میں نقائص کس طرح ہوئے. نقائص اس طرح ہوئے کہ وزیر اعلیٰ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک, ان کا کہنا یہ تھا کہ اس منصوبے کو کوشش کی جائے کہ روڈ کے اوپر سے گزارا جائے. تو جب ڈیزائن بن گیا تو یہ جس وقت ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ٹریفک کے باٹل نیکس بنتے ہیں تو یہاں پہ ان کو ایلیویٹڈ کرنا پڑا. تو یہ منصوبے کے ڈیزائن میں بعد میں شامل کیا گیا, ورنہ ان کا شروع میں پلان یہی تھا کہ یہ BRT کوریڈور جو ہے یہ روڈ کے اوپر چمکنی سے حیات آباد تک جائے گا. لیکن راستے میں جس وقت ان کو پتہ چلا یونیورسٹی روڈ پہ ان کو جو ہے ایلیویٹڈ کرنا پڑا BRT کوریڈور, تو یہ بھی منصوبے میں ایک نقص تھا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ خیبر پختونخوا حکومت جو اس وقت کی تھی وہ چاہتی تھی کہ چیئرمین جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے وقت عمران خان کی اس بات کو مانا جائے کہ اس کو ایلیویٹڈ نہ رکھا جائے جس طرح کہ لاہور میں BRT ایلیویٹڈ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو لیکن اب یہ ایلیویٹڈ ہے منصوبے میں, یہ اب ایلیویٹڈ ہے جس طرح عمران خان صاحب بالکل ایلیویٹڈ ہے. یہ تو عمران خان صاحب نے 2014 میں ہمیں انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ اوپر سے نہیں گزریں گی, جو بسیں ہیں وہ شہر کے اوپر سے نہیں گزریں گی, لیکن اس میں گزر رہی ہیں شہر کے اوپر سے. بالکل آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, اور اس طرح ان کو صوبائی حکومت کو بھی یہ جو ہے کنوے کیا گیا تھا کہ اس کو شہر کے اوپر سے نہ گزارا جائے. کامران خان بنگش صاحب نے اپنے جو ابھی آپ سے بات چیت کی اس میں بھی ایکسیپٹ کیا یہ چیز کہ یہ ایلیویٹڈ ہے, اس کا 11 کلومیٹر سے زیادہ جو ایریا ہے وہ ایلیویٹڈ ہے. تو میر صاحب اصل میں اگر آپ ایک منصوبے کو سیاسی سوچ سے شروع کریں گے اور اس کو سیاسی سوچ سے اپنے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ بیوروکریسی کا انپٹ نہیں لیں گے. جس وقت یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس وقت ہی سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے آگاہ کر دیا تھا کہ 6 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکتا. بجائے اس کے کہ بیوروکریسی کا انپٹ اور ان کی صاف بات کو پسند کیا جاتا, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور اس کا حوالہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ زبیر اظہر قریشی جو آپ کا کیا خیال ہے ایماندار, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب صحیح ثابت ہوئے اور میں غلط ثابت ہو گیا ہوں, تو کیا واقعی پرویز خٹک صاحب صحیح ثابت ہوئے ہیں؟ یہ میرا نہیں خیال کہتے کہ پرویز خٹک صاحب صحیح ثابت ہوئے ہیں. پرویز خٹک صاحب اس لیے صحیح ثابت نہیں ہوئے کہ پرویز خٹک صاحب کی ہی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے جلدی میں بنایا گیا اور جلدی میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ FIA اور نیب کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ ہوئی ہے, وہ میری نظر سے وہ رپورٹ گزری ہیں. اس رپورٹ پہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ منصوبے میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, کک بیکس دیے گئے ہیں اس منصوبے میں. اچھا, بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی. کامران خان بنگش اور شکیل فرمان علی کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ پشاور میں جو ان کا بس کا منصوبہ ہے وہ شہر کے اوپر سے نہیں گزرے گا, لیکن آج انہوں نے جو افتتاح کیا تو شہر کے اوپر سے گزر رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب کا منصوبہ بھی جو ہے وہ شہر کے اوپر سے گزر رہا ہے. تو دونوں منصوبوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں ہے. یقیناً اب اس سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون والے مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن دونوں جو ہیں وہ شہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں, اور میرے خیال سے شہر کے اوپر سے بس کو نہیں گزرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.